बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 19 तारीख है, बुध का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। बहुत अहम खबरें हैं बुशरा बीबी के लिए। एक खबर जो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खबर आगे जाकर अच्छी हो जाए। हम में से किसी को भी ऐसी खबर मिले तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, हमेशा होती है, कि ये खबर जो है वो अच्छी खबर में तब्दील हो जाए। अल्लाह खैर के मामलात फरमाए। इस पूरी सिचुएशन पे इस वीडियो में बात करेंगे। तारिक मतीन 2.0 को भी सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया हुआ। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन पे जब आप टैप करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए। और अगर आप कुछ लाइक नहीं करते तो वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। आप में से बाज़ दोस्तों ने दोबारा कहा है कि मैं वीडियो के आगाज़ में डेट बता दिया करूं। एक आदत का हिस्सा है। मैं एक तरीके से इंट्रो देता हूं, तो वही होता है। कई बार कोशिश होती है कि मैं डेट बता भी दिया करूं। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, सबसे पहले जो बुशरा बीबी के लिए खबर है, सीधी बात वहीं से शुरू करते हैं। बुशरा बीबी की वालदा दुबई में है। मरियम रियाज भट्टू साहिबा, बुशरा बीबी की बहन, वो अपनी वालदा के पास दुबई में होती हैं और बुशरा बीबी की वालदा वहाँ पर हैं। 82 बरस उनकी उम्र है और इस उम्र में कई बार हेल्थ इश्यूज होते हैं। उस तरह के हेल्थ इश्यूज की शुगर होना, कुछ सर्जरीज के प्रोसीजर से गुजर जाना, मल्टीपल स्ट्रोक्स का शिकार होना, ये उनके हेल्थ इश्यूज हैं। लेकिन मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने, जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती थी कि ये खबर बुशरा बीबी तक पहुंचे। तो अभी जब मंगल को मुलाकात हुई थी भाभी की और बुशरा बीबी की बेटी की, तो भी मैंने उनको मना कर दिया था कि अम्मी की हालत बुशरा बीबी को ना बताएं। अब ये 3 बहन भाई हैं, इनमें मरियम रियाज भट्टू साहिबा सबसे बड़ी हैं, फिर बुशरा बीबी हैं और सबसे छोटे इनके भाई हैं। उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से बताया कि उनको स्ट्रोक हुआ, वो हॉस्पिटल में है अब भी। लास्ट वीक उनको हॉस्पिटल लेकर गए, उनकी टांग में क्लॉट आ गया है। और उन्होंने ये कहा कि ये खबर आई कैसे, सोशल मीडिया पर भी ये खबर कैसे आई, कि इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने ट्वीट किया। तो मैंने जब मरियम रियाज भट्टू साहिबा से पूछा, उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो दुबई में हैं। उनसे राब्ता उन्होंने किया, मुझसे दुबई आए हुए थे। तो चूंकि मरियम रियाज भट्टू साहिबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बहुत पहले से मौजूद हैं, तो इमरान इस्माइल साहब ने अपनी एक पार्टी की जो एक्स वर्कर हैं, साथी हैं, उनसे राब्ता किया कि मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि मैं अम्मी के पास हॉस्पिटल में हूं, नहीं मिल पाऊंगी। जब इमरान इस्माइल साहब ने मजीद दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है, तो फिर इमरान इस्माइल साहब ने ये ट्वीट कर दिया और मुझे कराची में, जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग प्रेस रिलीज भेजते हैं, तो उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात संभालने वाले एक साहब हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज की शक्ल में ये मैसेज मुझे भेजा व्हाट्सएप पर। तो अब जब मेरी मरियम रियाज भट्टू साहिबा से बात हो गई है, तो उन्होंने ये बताया कि वालदा जो हैं वो पहले भी इस एज की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से व्हीलचेयर पे थी और बाकी दीगर ज़रूरतों के लिए वो वॉकर इस्तेमाल करती थी। अब जो है वो बिल्कुल इस वक्त मूव करने से कासिर हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और उन्होंने ये भी बताया, इमरान इस्माइल साहब को भी, कि बहुत शुक्रिया, आपने दुआ दी, इसको आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया, लेकिन मैं नहीं बता रही थी क्योंकि फिर कहा जाएगा कि इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में अगर इमरान खान साहब को अदालत ने कहा हॉस्पिटल ले जाएं, तो ये कोई डील कर रहे हैं, कोई ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये बताना नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत जालिम हैं। वो बीमारी पर लान तान करते हैं, उस पर सियासत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसका। तो मैं इसलिए नहीं बताना चाह रही थी। यही बातें उन्होंने मुझे भी बताई। उन्होंने ये बताया कि उनकी वालदा बुशरा बीबी के बारे में हमेशा पूछती रहती हैं, उनको बहुत याद करती हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ये लिखा नहीं कि इन ग्राउंड्स पर बुशरा बीबी को रिहाई दी जाए वगैरह, या जमानत दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़े वकील जो उनसे मालूम किया कि क्या इन ग्राउंड्स पर बात की जा सकती है, बुशरा बीबी का केस ना ख़त्म करें, वो अदालत में चले और उसमें वो अपनी बेगुनाही साबित करें, लेकिन उन्हें मेडिकल ग्राउंड्स पर वालदा से मिलने दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? तो उन्होंने वकील साहब से पूछा था। वकील साहब ने कहा था कि इस पर बात की जा सकती है, आप देख लीजिए कि आपको इसको कैसे लेकर चलना है। और अब ये खबर आ गई है कि उनकी वालदा जो हैं वो बहुत बीमार हैं। मैंने उनसे भी कहा, मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि बुजुर्ग होते हैं, घर का
سایہ ہوتے ہیں، ان سے گھر میں رونق ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شفا دے، اور ہر شخص کے لیے، ہر بیمار کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک کرے۔ اور بشرا بی بی جس کیفیت سے خود بھی جیل میں گزر رہی ہے، ان کی آنکھ کی سرجری ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آمین۔ اور یہ کہ اب شاید ممکن ہے کہ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف سامنے رکھے کہ بشرا بی بی کو اس بنیاد پر ایسی ضمانت دے دی جائے کہ وہ جائیں، واپس بھی آ جائیں، اس بات کا انتظام کر لیا جائے۔ لیکن یہ ہونا چاہیے، یہ ان کی طرف سے خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا، شہزاد پراچا صاحب نے خبر دی، حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ ہے فوج، تو حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ پنجاب میں ضلع راولپنڈی میں، راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں فوج مقرر کر دی جائے۔ اب یہ راولپنڈی میں حکومت پنجاب فوج کیوں چاہ رہی ہے، اس سلسلے کو ظاہر ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کیا خبر ہمارے سامنے آئی کہ فوج مقرر کی جائے؟ شہزاد پراچا صاحب بڑے اچھے، بڑے ویل انفارمڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، پنجاب حکومت نے ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں فوج تعینات کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کر لیا۔ شہزاد پراچا صاحب نے لکھا، ذرائع کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے راولپنڈی میں 6 مہینے کے لیے فوج تعینات کرنے کی درخواست کی ہے۔ فوج کی تعیناتی کسی بھی ناخوشگوار اور غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد راولپنڈی میں فوج کو 6 مہینے کے لیے مقرر کیا جائے گا، اگر کابینہ منظوری دے دے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر، یہ میری ججمنٹ ہے، اپنی ریڈنگ ہے، کہ اگر وفاقی حکومت منظوری دے گی تو ساتھ میں اسلام آباد میں بھی فوج کو مقرر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت یہ چاہے گی، کیونکہ اگر آپ یہاں سے 6 مہینے کی بات کر رہے ہیں، ہم اگست کے اینڈ پر ہیں، تو ہم جنوری کے بالکل کوئی تیسرے چوتھے ہفتے تک فوج کے مقرر کرنے کی بات کر رہے ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں۔ اب اس دوران کیا ہونا ہے؟ اس دوران پاکستان تحریک انصاف کا 27 ستمبر والا لانگ مارچ ہے۔ اس دوران عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپتال منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ میں ابھی اس پر بھی آؤں گا کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، لیکن اس دوران جو بڑے ایونٹس ہونے ہیں اس میں عمران خان صاحب اسپتال منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اگر اسپتال منتقل نہیں کیے جا سکتے عمران خان صاحب، تو پھر پاکستان تحریک انصاف والے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود منتقل نہیں کیا جا رہا، اپنی جو 27 ستمبر کی لانگ مارچ کی کال ہے اس سے پہلے کوئی کال دے سکتے ہیں۔ یہ اگین ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو فوج مقرر کرنے کی درخواست، اچھا اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف والے کوئی بھی ہل جل کریں تو حکومت ایک کام کرتی ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتی ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا جا رہا۔ فوج کو حکومت پنجاب بلا رہی ہے۔ یہ میرے لیے ذرا اس لیے عجیب ہے کہ یہ 6 مہینے کے لیے راولپنڈی میں فوج کو بلانا، یہ نون لیگ کیا کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر کارکنوں کو گرفتار کرنا ہے، واٹر کینن کرنی ہے، آنسو گیس کے شیل چلانے، ربر بلٹس چلانی ہے، ڈنڈا مارنا ہے، تو وہ پہلے بھی 10 جگہوں پر کیا گیا ہے، بار بار کیا گیا، تو یہ اب بھی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں جہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے، وہاں ان حالات میں فوج بلانا، مقرر کرنا، 6 مہینے کے لیے مقرر کرنا، تو پھر لوگ اس طرف بھی جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب 14 اگست کے موقع پر، بلکہ اس سے پہلے آئے تھے 2014 میں لانگ مارچ لے کر، طاہر القادری صاحب بھی ساتھ تھے، تو حکومت نے ریڈ زون فوج کے حوالے کر دیا تھا۔ کارکن جو ہیں وہ ریڈ زون میں داخل بھی ہوئے، تو کئی جگہوں پر جو مقرر کردہ فوجی اہلکار تھے گراؤنڈ پر، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہاں آپ مت آئیں، تو وہ نہیں آئے تھے۔ پی ٹی وی میں گھسے تھے کچھ کارکنان، یہ ہمارے سامنے ہوا تھا۔ تو نون لیگ اس سے پہلے بھی جب نون لیگ نے ضروری سمجھا تو فوج کو شہر میں بلا کر مقرر کر چکی ہے۔ اب نون لیگ ایک بار پھر موجودہ صورتحال میں یہ کر کے دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ چیزیں ٹیسٹ کی جا رہی ہیں، 1 پیج دونوں طرف کے موجود جو فریق ہیں وہ کس حد تک ساتھ ہیں، تو اس سے ٹیسٹ نہیں ہوتا اگر کوئی تجزیہ یہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ اہلکار جو بھیج دے جانے ہیں وہ بھیج دیے جائیں گے، اور جو کرنا ہے وہ کر دیا جائے گا، اس سے ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ جو 1 پیج ٹیسٹ ہونا ہے وہ کچھ اور چیزوں سے ٹیسٹ ہوتا ہے، یا اگر کوئی میسج دینا ہے تو وہ کچھ اور چیزوں سے ہوتا ہے، اور وہ حالات کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے بتا دیا، جو نون لیگ نے کہہ دیا کہ کہاں ڈسکس ہوا، کس جگہ آیا، کوئی نئے صوبوں کے حوالے سے بات نہیں ہے،
تو چونکہ وہ بڑے گھر کی خواہش قرار دیے جا رہے ہیں تو اس لیے شاید ایسا کچھ ہے، تو وہ پیغام دیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا، کیا یہ ایک ٹیسٹر ہے، یہ ابھی دیکھنے کی چیزیں، لیکن خبر بہت بڑی ہے کہ فوج طلب کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی اسپتال منتقلی، ایک بڑے پچھلے کچھ عرصے میں کچھ چیزوں کے لیے معروف صحافی ہیں، وہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں بات کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ حکومت جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اس پر نظر ثانی میں جائیں گے، تو اگر یہ حکومت نظر ثانی میں جا رہی ہے، عمل درآمد نہیں کرتی، تو سپریم کورٹ نے تو 48 گھنٹے دیے ہیں، تو عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں حکومت کے ساتھ کیا ہوگا، اور حکومت کے پاس کتنا وقت ہے، اپیل میں، پروسیس میں جانے کے لیے کتنی مہلت ہوتی ہے، حکومت کیا کر سکتی ہے۔ تو وہ جو صحافی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا، کیا ہو گیا تھا، کیا عمل درآمد ہو گیا تھا، تو اب بھی کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ آپ کے لیے ایک عدد اشارہ ہے، انہوں نے اتنی بات کی۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ صحت کا معاملہ ہے، اور یہاں جو معاملہ ہے وہ کارکنان کے جذبات سے جڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ بڑی بڑی خبریں گزشتہ کچھ دنوں میں سامنے آئی ہیں، اس لیے اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ اور وہ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو سپریم کورٹ ایک پرائیویٹ اسپتال بھیجنا چاہتی ہے تو پھر پرائیویٹ اسپتال سب کو بھیج دیں، جیلوں میں موجود تمام قیدیوں کو یہ سہولت دے دیں، سرکاری اسپتال میں تو بھیجا جا سکتا ہے، پرائیویٹ اسپتال میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ یہ بات پتہ ہے کون کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو اپنے مریض کو وہاں سے نکال کر اپنی ٹرسٹ کے ہاسپٹل میں لے گئے تھے، شریف میڈیکل کمپلیکس میں، پھر گھر لے گئے تھے، وہاں پر بھی رکھا تھا، پھر اس کے بعد ملک سے باہر لے گئے تھے، اور ملک سے باہر لے جا کر 8 ہفتوں کے علاج کی اجازت تھی، اور اس کے بعد وہ 4 سال ملک سے باہر رہے تھے، اور وہاں وہ کس ہاسپٹل میں گئے، کس ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ یہاں تو اسپتال میں علاج ممکن نہیں تھا، لیکن وہاں جا کر وہ جو یہاں کی پابندیاں تھیں کہ احسن اقبال صاحب سے وہ گلے بھی نہیں مل سکے تھے، اور وہاں جا کر وہ بغلگیر ہو رہے تھے لوگوں سے، یہ سب ہم نے دیکھا تھا۔ تو نون لیگ کا جو یہ معیار ہے، اور اگر کسی کی بیماری پر اس طرح کی بات کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے، بہت چھوٹی حرکت ہے، نہیں کرنی چاہیے یہ حرکت، لیکن اس وقت کی جا رہی ہے تو بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ساتھ میں ایک بہت اور بڑی خبر ہے، وہ خبر بڑی دلچسپ ہے، آخر میں مجھے آپ کو دینی ہے۔ نعیم اشرف بٹ صاحب زبردست جرنلسٹ، ان کے پاس خبر ہوتی ہے۔ بٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بار 14 اگست پر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں کیک بھیجا گیا ہے، اور کیک بھیجنے والوں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو فلیور پسند ہے کیک کا، وہی کیک بھیجا جائے۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیک وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ تو بڑے ہیلتھ کانشیس ہیں، جیل میں جو ہے وہ چقندر کا جوس اور چیا سیڈز پینے والے آدمی، تو کیا عمران خان صاحب کیک ویک کھاتے ہیں؟ تو آپ کو وہ ویڈیو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، سامنے 10 لوگ تھے، بندہ کیک کاٹتا اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کھاؤ نا، تم لوگ کھاؤ، میں بھی کھا لوں گا، لیکن عمران خان صاحب نے کیک کاٹا، چھری رکھی اور خود ہی کھانا شروع ہو گئے تھے۔ تو عمران خان صاحب کو جب کچھ کھانا ہو تو وہ نہیں پوچھتے، کسی سے نہیں پوچھتے، یہ ان کا سٹائل ہے۔ سہیل وڑائی صاحب بڑے مشہور ہیں کہ وہ ایک انٹرویو کے سلسلے میں بیٹھے ہوتے اور عمران خان صاحب کل ہی ناشتہ کیے جا رہے تھے، وہ آم تھے، دہی تھا، سالن تھا، روٹی تھی، عمران خان صاحب نے وہ چھوڑا ہی نہیں اور وہ اطمینان سے کھاتے رہے۔ تو یہ ہمیں یاد ہے، تو عمران خان صاحب کا یہ انداز ہے، اور کیک وہ شوق سے کھاتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں ان کی پسند کے فلیور کا کیک بھجوایا گیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔